अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 का रुकू नंबर 3 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ज़ा और फैसला कर दिया, रब्बुका आपके रब ने, अल्लाह के ना, ताबुदू तुम इबादत करो, इल्ला मगर, इय्याहु सिर्फ उसी की, व बिल वालिदैनि एहसाना और साथ वालिदैन के एहसान करो, अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। इम्मा अगर, यबलुगन्ना पहुँच जाएं, इंदका तेरे पास, किबरा बुढ़ापे की उम्र को, बड़ी उम्र को, अहदुहुमा उन दोनों में से एक, औ किलाहुमा या वो दोनों, फला तकुल लहुमा पस तू ना कह उनको, उफ़्फ़िन उफ़, वला तनहरहुमा और ना तू उन्हें झिड़क, वकुल लहुमा और कह उन दोनों के लिए, कौलन करीमा बात उम्दा नरम लहजे वाली। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमति वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वक़्फ़िज़ और झुका दे, लहुमा उन दोनों के लिए, जनाह बाजू, जुल्ली आजिज़ी का, मिनर रहमति शफ़क़त से, वकुल और कह, रब्बिरहमहुमा ए रब मेरे इन दोनों पर रहम फरमा, कमा जैसा कि, रब्बायानी इन दोनों ने मुझे परवरिश किया, सग़ीरन बचपन में, छोटे होते। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने शिर्क से मना फरमाया है और उसकी सज़ा भी बताई है। इसके साथ अल्लाह ताला अब कज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे हैं। कज़ा का लफ्ज़ इंतहाई ताकीद के साथ पाया जाता है, यानी इसमें कतई हुक्म अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाएगी। तुम सिर्फ़ अल्लाह के बंदे बनकर रहो, गैबी क़ुव्वतों का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही समझो, उसी से दुआ मांगो। इंतहाई दर्जे की मोहब्बत और खौफ के साथ इंतहाई आजिज़ी सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए ही इख्तियार करो। तुम्हारे दिल, ज़ुबान और जिस्म के हर हिस्से से इस तरह का फ़ेल, यानी क़याम, सजदा, रुकू हो गया और कुर्बानी हो गई, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के लिए ही होनी चाहिए। फिर आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला वालिदैन का जिक्र कर रहे हैं कि वालिदैन के हुकूक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। एहसान का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया कि वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लाह ताला ने अपने शिर्क से मना करने के बाद और अपनी इबादत का हुक्म देने के बाद साथ ही अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक का जिक्र किया और इसमें एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एहसानन अहसीनों का मस्तर है जो ताकीद के लिए अमर की जगह आता है। इसके साथ अमर का लफ्ज़ तो नहीं होता, लेकिन मुराद अमर ताकीदी ही होता है, यानी वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा नेकी करो, एहसान वाला रवैया अख्तियार करो। इम्मा असल में इन माँ था, इन माँ, ठीक है। माँ जो है ये शर्त की ताकीद के लिए आता है, यानी अगर कभी, अगर कभी इन दोनों में से या दोनों ही बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं। और एक बात गौर करें, इसमें आप समझेंगे कि ये तो हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हर उम्मती को ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो वालिदैन का एहसान के साथ ख्याल करें और एहसान वाला सलूक जो है ना उनके साथ करें। माँ बाप चाहे बूढ़े हों या जिस हाल में भी हों, हर हाल में उनका अदब करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बुढ़ापे की उम्र का ख़ास तौर पर जिक्र इसलिए किया हुआ है कि बुढ़ापे में उनको ज़्यादा खिदमत की ज़रूरत होती है। उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके होश हवास ठिकाने नहीं रहते, कमज़ोरी हो जाती है। इसलिए ख़ास तौर पर ना बुढ़ापे का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। अल्लाह ताला ने कई मकामात पर सिर्फ़ अपनी इबादत की ताकीद के साथ साथ वालिदैन के साथ एहसान का जिक्र भी फरमाया है। सूरत निसा, सूरत बकरा, ऐसे ही कई सूरतें हैं, सूरत लुकमान है, सूरत अंकबूत है। अहादीस में भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बहुत ताकीद आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, फिर उसकी नाक खाक आलूद हो, फिर उसकी नाक खाक आलूद हो। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया, इनमें से एक को या दोनों को, फिर वो जन्नत में दाखिल ना हुआ। सही मुस्लिम किताबुल बिर व सिला।
ان آیات میں والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ اور آداب بھی سکھایا گیا ہے کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا. اف کہنے سے مراد یہ کہ اکتاہٹ اور بے ادبی کا ذرا بھی کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. قولاً کریمہ، اچھی عمدہ پیاری نرمی والی بات ان سے کرنی ہے. جیسے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو والدین ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے تھے، ہمارے لیے نہایت شفقت کا رویہ اختیار کرتے تھے، تو ویسا ہی رویہ بلکہ اس جیسا ہی رویہ جو ہے ہمیں اختیار کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے جھکا دے اپنا پہلو، اپنا بازو شفقت کا، عاجزی کا، مہربانی کرتے ہوئے. جناح پرندے کے پر کو کہتے ہیں اور بازو کو بھی کہتے ہیں. جب پرندہ اپنے بچوں کے پاس ہوتا ہے نا تو اپنے پروں کو پھیلا کے ان میں بچوں کو سمیٹ لیتا ہے. جیسے مرغی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، چڑیا ہے، پرندے کیسے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر چھپا کے بیٹھتے ہیں، اپنی آغوش میں لیتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں. تو اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسی طرح تم لوگ اپنے والدین کے لیے شفقت والا رویہ اختیار کرو. ایک بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو نہیں کہا ہوا کہ تم لوگوں نے اب بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ماں باپ کے دل میں شفقت اور محبت رکھ دی ہے، خاص طور پہ ماں کے دل میں. تبھی تو وہ اپنے بچوں پر سے محبت کرتے ہیں، ان پر شفقت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ حکم تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے لیے ساتھ دعا بھی کرتے رہیں. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی ہے کہ ان کے ساتھ ایک تو اچھا اور حسن سلوک والا برتاؤ کریں اور دوسرا ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب میرے ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی بچپن میں چھوٹے ہوتے. یعنی جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ شفقت والا رویہ اختیار کیا، میری پرورش کی، مجھے ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کی، اسی طرح اے اللہ آپ بھی ان پر رحم فرمائیں. ربکم عالم بما فی نفوسکم، ربکم رب تمہارا، عالم زیادہ جانتا ہے، بما اس کو جو فی نفوسکم تمہارے نفسوں میں ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، ان تکونوا اگر تم ہوگے صالحین صالح نیک، فانہ پس بے شک وہ، کانا ہے، للاوابین رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بہت بخشنے والا. ان الفاظ میں والدین کے لیے دل میں شفقت اور رحمت نہ رکھنے پر وعید بھی بیان کی گئی ہے اور ایسی صالح اولاد کے لیے تسلی بھی ہے جن کے والدین کسی جائز وجہ کے بغیر ہی ناراض رہتے ہیں اور اولاد کی ہر قسم کی کوشش کے باوجود کسی طرح خوش نہیں ہوتے. تو فرمایا کہ اگر تم نیک ہو اور تمہارے دل میں والدین کے لیے شفقت اور رحمت موجود ہے تو ایسے رجوع کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے. اس کے علاوہ آیت کے یہ معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر تم سے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یا زیادتی ہو گئی ہے، پھر تم نے رجوع کر لیا اور اللہ سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرمانے والا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. وَآتِ اور دو، ذَا الْقُرْبَى قرابت داروں کو، حَقَّهُ حق اس کا، وَالْمِسْكِينَ اور مسکین کو، وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافر کو، وَلَا تُبَذِّرْ اور نہ تم فضول خرچی کرو، تبذیرا فضول خرچی کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. ان بے شک مبذرین فضول خرچی کرنے والے کانو ہیں، اخوان الشیاطین بھائی شیطان کے، وکان الشیطان اور ہے شیطان، لربہ اپنے رب کا، کفورا بڑا ناشکرا. قرابت والے سے مراد قریبی رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے، محرم ہو یا غیر محرم. ان کو پہلے اس لیے رکھا کہ ان کو دینے میں دو اجر ہیں، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا. ان کا حق یہ ہے کہ ہر صورت ان سے میل جول اور تعلق قائم رکھا جائے، انہیں دین کی دعوت جاری رکھی جائے، ان کی خوشی اور غم میں شرکت کی جائے، جب بھی انہیں مدد کی ضرورت ہو مال و جان سے ان کی مدد کی جائے. مسکین سے مراد جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں مالدار بھی ہے لیکن سفر کی حالت میں وہ حقدار ہے کہ اس کی مدد کی جائے. تبذیر، تبذر کیا ہوتا ہے؟ بذر سے مشتق ہے، اس کا معنی بیج ہوتا ہے، یعنی بیج بکھیرنا، بغیر دیکھے ادھر ادھر خرچ کر دینا، مال کو بے جا اڑا دینا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کہا ہے کہ قرابت دار مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دیں اور بے جا خرچ نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں.
بے جا خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ جہاں پہ ضرورت نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی خرچ کیا جائے یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا جائے. اس طرح حقداروں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں اور حرام طرف جو ہے نا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے جا خرچ کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی قرار دیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو اسی طرح جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ بھی بے جا خرچ کر کے شیاطین کے بھائی یا ساتھی کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں ناشکری کرتے ہیں اور انہیں غلط جگہ میں استعمال کرتے ہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ آپ اعراض کریں انہم ان سے ابتغاء تلاش کرتے ہوئے چاہتے ہوئے رحمت من ربک اپنے رب کی رحمت ترجوہا جس کی آپ امید رکھتے ہیں فقل لہم قولا میسورا بس کہیں ان کو بات آسانی والی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اعراض کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اپنے رب کی رحمت کی تلاش کے لیے جس کی آپ کو امید ہے ان سے اچھی اور نرمی والی بات کہہ دو, آسانی والی بات کہہ دو. یعنی آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے, مالی استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس, آپ رشتہ داروں کو ان کا حق ابھی نہیں دے سکتے, تو آپ ان کے ساتھ اچھی بات کریں, نرمی کے ساتھ ان کو, عمدگی کے ساتھ ان کو منع کریں, معذرت کر لیں کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے, جب اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا تو میں پھر آپ کو اس میں سے دوں گا, میں آپ کی ضرور مدد کروں گا, لیکن ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے. کوئی بھی آسانی والی اور نرمی والی بات کہنی ہے, ان کو اچھے طریقے سے معذرت کرنی ہے, ان کو برا بھلا نہیں کہنا, نہ ان کو آر دلانی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ اگر تم کو اعراض کرنا پڑ جائے, تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے, تو ان سے اچھی طرح سے عمدگی سے بات کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. وَلَا تَجْعَلْ اور نہ تو کر يَدَكَ ہاتھ اپنا مغلولۃ بندھا ہوا إِلَىٰ عُنُقِكَ اپنی گردن کی طرف, وَلَا تَبْسُطْهَا اور نہ تو اس کو کھول دے, كُلَّ الْبَسْطِ ہر طرح کا کھول دینا, فَتَقْعُدَ پس تو بیٹھ رہے, ملومًا ملامت کیا ہوا, محسورا تھکا ہوا. اور اپنا ہاتھ گردن کی طرف بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے پوری طرح کھول دے کہ تو بیٹھا رہے ملامت کیا ہوا, تھکا ہرا. اللہ تعالیٰ اس میں بیان کریں خرچ کرنے کے بارے میں جو آداب ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہ تو انسان بخل کرے. گردن کے ساتھ ہاتھ بندھا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, پیسے نہیں نکالے جاتے جیب سے نا. تو یہ ایک محاوراتاً اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا نہ رکھو, یعنی بخل نہ کرو, کنجوسی نہ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں. ایسی کنجوسی کہ اپنے اہل و عیال پر بھی نہ خرچ کیا جائے, اپنی ذات پہ بھی نہ خرچ کیا جائے, اور جو رشتہ داروں کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بلکہ ان کے حق کہا ہے نا کہ ان کو دینا حق ہے ان کا, تو وہ بھی نہ ادا کیا جائے. اپنی وسعت بھی ہو, گنجائش بھی ہو, لیکن پھر بھی جو ہے نا اس طرح کا بخل کیا جائے. اور دوسرا اس کے ایک اور اللہ تعالیٰ نے آگے معنی فرمایا کہ اس کو کھول بھی نہ دو, ہاتھ کو پوری طرح سے کھول دینا, یعنی زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی. فضول خرچی کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر سارا کچھ لوٹا کے تو پھر خود تھکے ہارے پچھتانے والے بن کے بیٹھ دیں گے. محصورہ کیا ہوتا ہے؟ محصورہ جو چلنے سے عاجز آ گیا ہو. فضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے تو سارا مال جو ہے ختم کر دیا, اب میں کیا کروں. اب اس کی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو دونوں باتوں کے درمیان والا راستہ اختیار کرنا ہے, میانہ روی اختیار کرنا ہے. نہ تو بخل کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچی کرنی ہے. درمیان والا راستہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اختیار کرو. اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب آپ کا یبسط رزق کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے, ویقدر اور تنگ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے, حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ رزق دیا ہے, کسی کو تھوڑا دیا ہوا ہے, تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی حکمت و مصلحت ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس آیت میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ اگر ان کے پاس وسائل رزق کی فراوانی نہیں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے, بلکہ رزق کی وسعت یا کمی اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مصلحت سے ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. وہ چاہے تو اپنے دشمنوں کو قارون کی طرح بہت زیادہ رزق عطا فرما دے اور اپنے پیارے اور محبوب بندوں کو اتنا دے کہ وہ بامشکل ہی گزارا کر سکیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی معیشت ہے, جس کو وہ چاہے زیادہ دے وہ اس کا محبوب نہیں, اور قوت لا یموت کا مالک اس کا مقبوض نہیں.
انہ کانا بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر، بہت دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس بندے کو کتنا رزق دینا ہے، کب عطا فرمانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت وہی جاننے والا ہے۔